जाओ और जल्दी वापस आओ। फिर मेरे साथ जाना है तुमने कमरे में नए कपड़े लेने। हाइम अंदर गई तो अक्सम ने सुख का सांस लिया और कमरे में मौजूद आईने के सामने अपने बालों में कंघी करने लगा था। जब हाइम अपने गीले कपड़ों को हाथों में पकड़कर बाहर लाई, खान आपने मेरे कपड़े क्यों नहीं धोए और मुझे भी नहीं धोने दिए? कितने गंदे हैं आप। जानते हैं अम्मी ने कितनी मेहनत से सिलाई किए थे मेरे कपड़े। हाइम अपनी आंखों को छोटा करके इसे घूर रही थी। अक्सम तो इसके अंदाज पर अश कर उठा था, जबकि मीरा बेगम की मुस्कुराहट बेसाख्ता थी। तुम्हारा मुलाजिम हूँ मैं जो तुम्हारे कपड़े धोता फिरूं? अक्सम गुस्से से इसे देखकर बोला, नहीं मुलाजिम नहीं, सहेली हैं आप मेरे। अरे रात को ही तो आपने कहा था। अम्मा जान आपको मालूम है रात को मुझे भूख लगी तो ये मेरे लिए दागे ले आए थे। आप भला दागे भी खाते हैं क्या? मैंने मना किया तो मुझ पर गुस्सा करना शुरू हो गए। हाइम की नॉन स्टॉप बातों को ब्रेक लगनी नहीं थी, इसलिए वो अपने बाल बनाकर कमरे से निकल गया। जबकि अम्मा जान हाइम की बातें सुनते हुए इसे अपने कमरे में ले गई। फिरोजी रंग की पटियाला शलवार कमीज पहनकर वो खुद को बार बार आईने में देख रही थी। गीले काले लंबे से बाल कमर पर बिखरे थे। मीरा बेगम ने रशीदा को इसे कमरे से लिए भेजा तो वो शलवार कमीज में नजर लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। रशीदा अंदर आई तो हाइम सामने आईने में अपने अक्स को देखकर मुस्कुरा रही थी। हाइम बेटा, बाहर आ जाओ, सब आपका नाश्ते पर इंतज़ार कर रहे हैं। रशीदा बी की आवाज़ पर हाइम मुड़ी और बेसाख्ता इनसे लिपट गई। चच्ची ये कपड़े देखिए कितने प्यारे हैं। हाइम गोल गोल घूमकर बोल रही थी। हाँ बहुत प्यारे हैं, अब चलो। रशीदा की आवाज़ पर इसने इन कपड़ों के साथ का हम रंग दुपट्टा अच्छे से ओढ़ा। दुपट्टा वो नहीं उतारती थी क्योंकि इसकी माँ ने इसे सख्ती से दुपट्टा उतारने से मना किया हुआ था। वो मुस्कुराते हुए रशीदा बी की पैरवी करते हुए बाहर आई तो सीढ़ियों की दाएं जानिब सीधे बड़े से किचन में दाखिल हुई। वो किचन कम एक बड़ा सा हॉल ज़्यादा था, जहाँ एक दो औरतें बर्तन धोने और चीज़ें समेटने का काम कर रही थी। वहीं दाएं जानिब एक बड़ा सा लकड़ी का डाइनिंग टेबल था, जहाँ घर के सब लोग बर्जुमान थे सिवाय अक्सा और इर्तिसाम के। अक्सम की ज़िद की वजह से वो चुप थे। रशीदा ने हाइम को अक्सम के साथ वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। हाइम ने एक नज़र सबको देखा और फिर रशीदा से बोली, चच्ची ये मूँछों वाले चचा कौन हैं? हाइम की आवाज़ पर मीरा बेगम ने डर कर दिलावर खान को देखा, जो स्पाट चेहरे के साथ हाइम की तरफ मतवज्जा हुए थे। हाइम ये मेरे बाबा जान हैं और आज से तुम्हारे भी बाबा जान हैं। अब उठो अपनी जगह पर। रशीदा से पहले अक्सम ने जवाब दिया। खान मुझे इस पर नहीं बैठना, मेरी टांगें दर्द करती हैं। मुझे ऐसे महसूस होता है जैसे मेरी टांगें हवा में लटकी हुई हैं। हाइम की बात पर अक्सम ने दांत पीसे, जबकि दिलावर खान ने स्पाट चेहरे से इस छोटी सी 5 फुट की लड़की को देखा जहाँ मासूमियत थी। हाइम चुप करके बैठो इस पर, अक्सम ने इसे घूरा। हाइम मुंह बसोर कर इसके साथ कुर्सी पर आलती पालती मारकर बैठ गई। अक्सम ने अपना सर नफ़ी में हिलाया। खामोशी से सब नाश्ता कर रहे थे जब 10 साला इर्तिसाम किचन में दाखिल हुआ। अस्सलामुअलैकुम। इर्तिसाम ने मुस्कुराकर सबको सलाम किया, लेकिन जैसे ही इसकी नज़र अक्सम के साथ बैठी एक लड़की पर पड़ी, वो सवालिया नज़रों से मीरा बेगम को देखने लगा। अम्मा जान ये कौन है? तुम्हारी भाभी हैं, अक्सम की बीवी। जवाब मीरा बेगम की बजाय दिलावर खान ने तंज़ी अंदाज में दिया था। इर्तिसाम को शौक लगा था। भाई इतनी जल्दी आपने शादी कर ली? मुझे किसी ने बताया ही नहीं। सच कहते थे अहमद भाई के सिर्फ वही मुझे प्यार करते हैं, अक्सम भाई नहीं करते। इर्तिसाम के अल्फाज वहाँ मौजूद हर शख्स के दिल को चीर गए थे, सिवाय हाइम के जो होंठों की तरह
منہ کھولے اسے روتا دیکھ رہی تھی۔ اس نے شاید پہلی بار کسی لڑکے کو روتے دیکھا تھا۔ چھوٹے خان، ایسی بات نہیں ہے، بڑے خان بھی تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میرا بیگم نے اسے اپنی گود میں اٹھا کر پچکارنے کی کوشش کی۔ دلاور خان ناشتہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، جبکہ اقسم لب بونچھ کر رہ گیا تھا۔ کچھ زخموں کو بھرنے کے لیے واقعی ایک عرصہ درکار ہوتا ہے۔ تم بارش میں نہاتے ہو؟ حائم نے ارتسام کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ اقسم اور میرا سمیت ارتسم نے بھی حائم کو دیکھا۔ کیوں؟ ارتسام نے اپنی آنکھوں کو چھوٹا کر کے پوچھا۔ وہ تمہاری ناک بہہ رہی ہے نا؟ میری امی کہتی ہیں جو بچے بارش میں نہاتے ہیں ان کی ناک بہتی ہے۔ میں تو نہیں نہاتی۔ ہاں، روح نہاتی ہے، اس کی ناک بھی بہتی ہے جب وہ روتی ہے۔ حائم کی باتوں پر ارتسام نے منہ کھولے اسے دیکھا، جبکہ میرا بیگم کے لبوں پر مسکراہٹ نے بسیرا کیا تھا۔ اقسم نے بامشکل خود کو مسکرانے سے روکا تھا۔ میری ناک نہیں بہتی، ارتسام حائم کو گھور کر بولا۔ خان، آپ نے دیکھا نا، یہ جھوٹ بھی بولتا ہے۔ ابھی اس کی ناک بہہ رہی تھی جب یہ رو رہا تھا۔ اس نے اپنی قمیض کے بازو سے صاف کی تھی۔ حائم اقسم کو دیکھ کر معصومیت سے بولی تو ارتسام حائم کو گھور کر وہاں سے چلا گیا، کیونکہ اس نے روتے ہوئے واقعی ایسے کیا تھا۔ میرا بیگم بھی وہاں سے چلے گئی تھی۔ خان، یہ آپ کا بھائی ہے نا؟ ہاں، میرا چھوٹا بھائی ہے۔ کیوں؟ اقسم جو اپنی کرسی سے اٹھ رہا تھا اس کی بات پر پلٹا اور اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ تو یہ بھی میری سہیلی ہوا نا؟ حائم نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ تو اقسم نے اسے گھورا۔ بھائی ہے وہ تمہارا، جیسے میرا چھوٹا بھائی ہے ویسے تمہارا بھی چھوٹا بھائی ہے، سمجھی تم؟ اقسم اسے گھور کر چلا گیا، جبکہ حائم ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ حائم کھانا کھا کر کمرے میں آ گئی، جہاں بیڈ پر لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی۔ دوپہر کے وقت اس کی آنکھ کھلی تو وہ بال سمیٹ کر باہر آئی۔ ہال میں صوفے پر ارتسام بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا، جبکہ رشیدہ بی بی پاس سبزی بنا رہی تھی۔ حائم چلتے ہوئے ان کے پاس آئی۔ چچی کیا پکانے لگی ہیں؟ ٹینڈے، بڑے خان کو بہت پسند ہیں، رشیدہ بی نے مسکراتے ہوئے کہا، اسی لیے وہ غصہ کرتے ہیں۔ میں تو نہیں یہ کھاتی، روح بھی نہیں کھاتی، اس لیے ہم دونوں ہی غصہ نہیں کرتی۔ ارتسام نے اسے گھورا۔ تم چپ کر کے بیٹھ سکتی ہو؟ نظر نہیں آ رہا میں کارٹون دیکھ رہا ہوں؟ حائم نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر غصے سے اپنی چھوٹی سی ناک کو پھلایا۔ تم چھوٹے ہو مجھ سے، خان نے بتایا ہے مجھے، تو اس لیے تم مجھ سے آپ بول کر بات کرو۔ میرے ابا کہتے ہیں بڑوں کو آپ اور چھوٹوں کو تم کہہ کر پکارتے ہیں۔ حائم کی بات پر رشیدہ بی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تو ارتسام شرمندہ سا ہو گیا۔ اسے تو بس غصہ تھا، اقسم کی شادی بھی ہوگی اور اسے کسی نے بتایا ہی نہیں تھا۔ چچی، اماں جان کہاں ہیں؟ بیٹا، وہ چھوٹی بی بی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی تو اسے ہسپتال لے کر گئی ہیں۔ بڑے خان اور مالک بھی ان کے ساتھ ہی ہیں۔ رشیدہ بی کے جواب پر حائم نے ایک نظر ارتسام کو دیکھا اور پھر رشیدہ کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولی، وہ جو موٹی لڑکی تھی، اس کی بات کر رہی ہو آپ؟ رشیدہ نے اپنا سر اس بات میں ہلا دیا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ حائم نے فکر مندی سے پوچھا۔ اس کی بات پر رشیدہ کا دل کیا اپنا سر پھاڑ لے، جبکہ ارتسام اسے گھور کر رہ گیا، جو دوبارہ سے اونچی بولی تھی۔ ان کے سر میں درد تھا۔ رشیدہ بھی جواب دے کر وہاں سے چلے گئی، جبکہ حائم اب ارتسام کو دیکھ رہی تھی۔ خان نے کہا تھا تم میرے بھائی ہو۔ حائم کی بات پر ارتسام نے اس کی طرف دیکھا۔ تو پھر تم کہاں تھے؟ امی اتنا یاد کرتی ہیں تمہیں، جبکہ ابا بیچارے بھی اکیلے کام کرتے ہیں۔ روح بھی بہت یاد کرتی ہیں تمہیں۔ اور حائم کی بات پر ارتسام نے بے ساختہ شوق کی کیفیت میں اسے دیکھ کر ٹوکا۔ بس کریں، کیا بولے جا رہی ہیں آپ خان بھائی کی بیوی ہیں، وہ شوہر ہیں آپ کے، تو اس لحاظ سے میں آپ کا بھائی ہوں۔ ارتسام اس کی نسبت زیادہ سمجھدار اور ایکٹیو بچہ تھا، لیکن خان نے تو کہا تھا وہ میری سہیلی اور میاں ہیں۔
اور یہ شوہر کیا ہوتا ہے یہ آپ اپنے خان سے ہی پوچھیے گا۔ مجھے معاف کر دیں، ارتسام گویا ہار مان کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ تم مجھ سے معافی کیوں مانگ رہے ہو چھوٹے خان؟ تم نے کوئی غلطی کی ہے کیا؟ حائم کی معصومیت پر ارتسام کا دل بے ساختہ دیوار کے ساتھ سر پھاڑنے کا کر رہا تھا۔ ہاں غلطی کی ہے آپ جیسی عظیم ہستی کے ساتھ باتیں کر کے۔ ارتسام اسے گھور کر وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا جبکہ حائم منہ کھولے اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، اسے پھر کیوں چلا گیا ہے؟ حائم خود سے بڑبڑائی اور پھر ایل سی ڈی پر لگے کارٹونز ٹام اور جیری کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میرا بیگم مسلسل تسبیح کے دانے پھیر رہی تھی جبکہ دلاور اور اقسم دونوں بینچ پر بیٹھے تھے۔ جب ایک لیڈی ڈاکٹر ایمرجنسی وارڈ سے مسکراتے ہوئے باہر آئی۔ یہ ایک سرکاری ہسپتال تھا جہاں اقصیٰ کو لایا گیا تھا۔ مبارک ہو خان صاحب، ماشاءاللہ سے بیٹا ہوا ہے اور آپ کی بہو بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اقصیٰ کو چیک اپ کے لیے اس لیڈی ڈاکٹر کے پاس لایا جاتا تھا، اس لیے وہ جانتی تھی سب کے چہرے پر خوشی اور غمی کے تاثرات بیک وقت چھائے تھے۔ پوتے کے آنے کی خوشی اور بیٹے کے جانے کا غم، لیکن خوشی غم پر بھاری پڑ گئی تھی۔ میرا بیگم نے بے ساختہ آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ دلاور خان خوشی سے اقسم کے گلے ملے تھے، آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک نرس انہیں کپڑے میں لپٹا وجود تھما کر گئی تھی۔ وہ کمزور اور سرخ و سفید سا بچہ بالکل احمد کی کاپی تھا۔ میرا بیگم نے اس کی پیشانی پر نم آنکھوں سے بوسہ دیا جبکہ دلاور خان تو اسے اپنی گود میں لے کر ایسا محسوس کر رہے تھے جیسے احمد کو گود میں اٹھا لیا ہو۔ اقسم نے اس کے چھوٹے چھوٹے سفید ہاتھوں پر بوسہ دیا تھا۔ بابا جان یہ کتنا پیارا ہے، ماشاءاللہ، اقسم بے ساختہ بولا تھا۔ دلاور خان نے نم آنکھوں سے مسکرا کر اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ یہ میرا احمد ہے، اللہ نے اسے مجھے لوٹا دیا ہے۔ دلاور خان کے لہجے میں خوشی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اقصیٰ کو ہوش آیا تو اسے وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ سب اس کے پاس جمع ہو گئے۔ اقصیٰ اپنے بیٹے کو گود میں لے کر زوروں قطار رو دی تھی۔ میرا بیگم نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ اماں جان، احمد نے کہا تھا کہ سب سے پہلے وہ اپنے بیٹے کو اٹھائے گا۔ اماں جان اسے بولے نا کہ اس کا بیٹا انتظار کر رہا ہے۔ اقصیٰ کے رونے پر دلاور خان کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں جبکہ اقسم وارڈ سے باہر آ گیا تھا کیونکہ اقصیٰ کی باتیں اس کی برداشت کو آزما رہی تھی۔ ڈاکٹر نے آج کا دن ہاسپٹل رکنے کا کہا تھا کیونکہ اقصیٰ کافی کمزور تھی۔ دلاور خان نے سب سے پہلے اقصیٰ کو بچے سمیت روم میں شفٹ کروایا تھا۔ پہلے روم کا مسئلہ ہو رہا تھا اس لیے انہیں اتنی دیر وارڈ میں رکھنا پڑا، لیکن پھر ڈاکٹر سے بات چیت کر کے انہوں نے روم لے لیا تھا ایک دن کے لیے۔ میرا اور دلاور خان اقصیٰ کے پاس رک گئے تھے جبکہ اقسم کو انہوں نے زبردستی گھر بھیج دیا تھا کیونکہ ارتسام اور حائم گھر میں اکیلے تھے اور اس وقت وہ دونوں ان کی نظر میں بچے تھے۔ حائم کو شدید کوفت ہو رہی تھی اس گھر کی تنہائی سے۔ وہ اقسم کے کمرے میں موجود ہر چیز کو تقریباً 10 دفعہ دیکھ چکی تھی، اب تو وہ خاموش رہ رہ کر بھی بیزار ہو چکی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی اور کچن میں چلے گئی۔ سامنے رشیدہ بھی ٹینڈے پکانے میں مصروف تھی۔ چچی ابھی پکی نہیں ہنڈیا؟ حائم نے رشیدہ سے پوچھا جو دھنیا کاٹ رہی تھی۔ نہیں بس دم پر رکھی ہوئی ہے۔ کیوں تمہیں بھوک لگی ہے؟ رشیدہ نے مسکراتے ہوئے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ حائم نے معصومیت سے اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ اچھا میں فریج میں دیکھتی ہوں کچھ کھانے کو۔ یہ بول کر رشیدہ نے کچن میں موجود سنک پر ہاتھ دھوئے اور فریج کا دروازہ کھولا۔ سامنے ہی ٹوکری میں سیب پڑے ہوئے تھے۔ رشیدہ نے نکال کر حائم کو دیے تو حائم نے ایک سیب ٹوکری سے اٹھایا اور اسے کھانا شروع کر دیا۔ رشیدہ بھی۔ چچی یہ تو خان کی آواز ہے نا؟ میں ابھی پوچھتی ہوں کہاں گئے تھے مجھے چھوڑ کر؟ حائم اقسم کی آواز سنتے ہی خوشی سے سیب وہیں چھوڑ کر باہر بھاگی تھی جبکہ رشیدہ بھی اس کے پیچھے ہی بھاگی تھی۔ خان آپ آ گئے، کہاں گئے تھے مجھے بغیر بتائے؟ آپ جانتے ہیں میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ نہیں آپ کو کیسے معلوم ہوگا، آپ تو گھر پر ہی نہیں تھے۔ ہاں میں خود ہی بتا دیتی ہوں خان، میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی اور
حائم حال میں صوفے پر بیٹھے اقسم کے پاس بھاگ کر پہنچی تھی اور مسکراتے ہوئے نان سٹاپ بولنا شروع ہو گئی تھی، جبکہ اقسم آنکھیں کھولے سے دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر خوشی کے رنگ واضح تھے اور انداز بیویوں والا تھا۔ اقسم نے بے ساختہ اس کے منہ میں گلاب جامن ڈال کر اسے ٹوکا تھا۔ بس کرو تم، تھکتی نہیں بول بول کر۔ اقسم کی بات پر حائم نے منہ بنایا اور گلاب جامن کھاتے ہوئے بولی، بول بول کر کون تھکتا ہے؟ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتا رشیدہ بھی وہاں پہنچ گئی۔ جی خان آپ نے بلایا؟ رشیدہ بھی، ایک منٹ رکیں، آپ یہ مٹھائی کھائیں پہلے۔ چھوٹے خان جلدی باہر آؤ۔ اقسم رشیدہ بی کے سامنے مٹھائی کا ڈبہ کرتے ہوئے اٹھا اور ارتسام کو آوازیں دینے لگا۔ ارتسام اپنے کمرے سے باہر آیا اور آہستہ سے چلتے ہوئے اقسم کے پاس آیا۔ جی بھائی مبارک ہو میری جان، تم چاچو بن گئے ہو، احمر بھائی کا بیٹا آیا ہے دنیا میں۔ اقسم خوشی سے اسے گلے لگا کر بولا تو ارتسام بھی خوش ہو گیا، جبکہ رشیدہ بیگم نے مسکرا کر ان دونوں کو دیکھا تھا۔ حائم بیچاری منہ کھولے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، جو خوشی سے ایک دوسرے کے گلے لگے ہوئے تھے۔ خان، یہ احمر بھائی کون ہیں اور ان کا بیٹا کہاں سے آیا ہے؟ حائم نے اقسم سے سوال کیا تو اقسم نے اسے گھورا، جبکہ ارتسام نے اپنا سر نفی میں ہلا دیا، گویا کہ اس بندی کا علاج ناممکن تھا۔ رشیدہ بھی مسکراہٹ دباتے ہوئے کچن میں چلے گئی۔ خان، آپ نے جواب نہیں دیا، کہاں سے آیا بیٹا اور احمر بھائی کون ہیں؟ حائم، احمر بھائی میرے بڑے بھائی کا نام ہے، جو اللہ کے پاس جا چکے ہیں، اور ان کا بیبی ہاسپٹل سے آیا ہے۔ اقسم نے اسے اس کی عقل کے مطابق سمجھانے کی کوشش کی، جو کہ ناکام ٹھہری۔ بیبی؟ حائم کے الفاظ ابھی منہ میں تھے جب اقسم نے اس کو جواب دیا، چھوٹے سے بچے کو بیبی کہتے ہیں۔ اب کوئی سوال مت کرنا۔ بھائی یہ پیزا آپ میرے لیے لائے ہیں نا؟ ارتسام نے اقسم سے کہا، جو حائم کو گھور رہا تھا۔ ہاں چھوٹے خان، کیونکہ میں جانتا ہوں تمہیں ٹینڈے پسند نہیں ہیں۔ اقسم نے ٹیبل پر پڑے ہوئے ڈبے کو کھول کر ارتسام کو دیا۔ جب پیزے کی خوشبو حائم تک پہنچی تو وہ جلدی سے آگے آئی۔ خان، یہ تو سبزیوں والی روٹی ہے، وہ بھی موٹی ہی، میری امی پکاتی ہیں۔ جب ہم گھر میں سبزیوں کا سالن بناتے ہیں تب جو سالن بچ جاتا ہے امی اس کی روٹیاں پکاتی ہیں، وہ بھی ایسی ہی ہوتی ہیں، لیکن اس کی سبزیاں باہر نکلی ہیں، کیا یہ صحیح نہیں پکی ہوئی؟ حائم کی سمجھ پر دونوں بھائی اش اش کر اٹھے تھے۔ ارتسام کو تو سکتہ ہو گیا تھا، اس کی پسند کا نقشہ کتنی بے دردی سے اس نے کھینچا تھا۔ حائم، یہ سبزیوں کی روٹی نہیں ہے، اسے پیزا بولتے ہیں۔ اقسم نے دانت پیس کر کہا، میں بھی کھاؤں گی یہ سبزیوں، نہیں پیزا۔ اقسم کی گھوری پر حائم نے جلدی سے کہا۔ ارتسام نے اسے ایک ہی نکال کر دیا اور خود بھی وہیں صوفے پر بیٹھ کر کھانے لگا، جبکہ اقسم اپنے کمرے کی طرف چلا گیا فریش ہونے کے لیے۔ اور ارتسام کی بدقسمتی کہ حائم اس سے بنا پوچھے 5 منٹ میں کھا گئی، جبکہ ارتسام شوق کی حالت میں تھا اسے کھاتا دیکھ کر۔ حائم بھابھی! ارتسام کی صدمے سے بھری آواز حائم کے کانوں میں پڑی تھی۔ حائم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کہاں بھیج رہی ہیں پیزے کو؟ ارتسام نے غصے سے پوچھا۔ میرا پیزا تو پیٹ میں جا رہا ہے، کیوں تم کہیں اور بھیج رہے ہو؟ حائم کی بات پر ارتسام نے پیزے کا ڈبہ اٹھایا، جس میں صرف ایک ہی تھا، وہ بھی حائم کی گود میں رکھا اور خود اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ حائم نے پہلے تو ارتسام کی پشت کو دیکھا، پھر پیزے کو اور کھانا شروع کر دیا۔ امی تو پیزا اتنا مزیدار نہیں بناتی، جبکہ یہ تو اتنے مزے کا ہے۔ حائم خود سے بڑبڑائی اور آخری پیس کھا کر ڈبے کو اٹھائے اقسم کے کمرے کی طرف چل دی۔ خان، میں آپ کو پیاری نہیں لگتی کیا؟ حائم کمرے میں داخل ہو کر اقسم سے بولی۔ اقسم، جو ابھی پاجامہ شرٹ پہنے بیڈ پر تھوڑی دیر سونے کی غرض سے لیٹ ہی رہا تھا، اس کی بات پر پلٹا اور شوق کی کیفیت میں اسے دیکھا، جو دائیں ہاتھ میں پیزے کا ڈبہ ہاتھ میں پکڑے اور بائیں ہاتھ کو کمر پر ٹکائے اپنی نیلی آنکھوں کو چھوٹا کیے اس سے پوچھ رہی تھی،
یہ کیسا سوال ہے حائم؟ اقسم نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹائی تھی کیونکہ اس کی معصومیت ہی اسے خوبصورت بنا رہی تھی۔ خان بتائے نا۔ ہاں تم بہت پیاری ہو۔ اقسم اس کی طرف دیکھے بغیر بول کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ تو پھر آپ میرے لیے بھی یہ سبزی والی روٹی نہیں پیزا لائیں گے نا؟ حائم کی بات پر اقسم کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ مطلب یہ ساری کوشش پیزا کھانے کے لیے ہو رہی تھی۔ تمہارے لیے پیزا میں کیوں لاؤں گا؟ اقسم نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ کیونکہ میں آپ کو پیاری لگتی ہوں اور امی کہتی ہیں جو آپ کو پیارا لگتا ہے آپ اس کی ہر بات مانتے ہیں، اس کے لیے پیزا بھی لاتے ہیں، یہی نا؟ اقسم نے اس کی بات کو درمیان میں ہی کاٹ کر مکمل کیا۔ حائم نے منہ کھولے سے دیکھا جو اب مسکرا رہا تھا۔ خان آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ حائم کی حیرانگی پر اقسم نے بمشکل اپنا قہقہ ضبط کیا۔ جادو! اقسم نے آہستہ آواز میں اسے کہا۔ خان آپ جادو کرتے ہیں؟ اقسم پیٹ پکڑ کر قہقہ لگا رہا تھا جبکہ حائم ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم پاگل ہو! اقسم ہنستے ہوئے بولا۔ احمد کی موت کے بعد آج وہ ہنسا تھا۔ آپ نے مجھے گالی دی؟ اقسم نے اسے دیکھا جو غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہیں؟ کب دی گالی؟ ابا کہتے ہیں کسی کو پاگل نہیں بولتے، یہ گالی ہوتی ہے۔ اور آپ نے ابھی مجھے پاگل کہا۔ اب میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ آپ گندی سہیلی ہو۔ حائم یہ بول کر کمرے سے چلے گئی۔ جبکہ اقسم کی ہنسی اب مسکراہٹ میں بدل گئی تھی۔ لگتا ہے ناراض ہو گئی ہے۔ چلو بعد میں مناؤں گا ورنہ گلے پڑنے میں دیر نہیں لگائے گی۔ جھلی! اقسم بڑبڑاتے ہوئے لیٹ کر آنکھیں موند گیا۔ حائم حویلی کی چھت پر چلے گئی تھی اور وہاں جا کر دیوار کے ساتھ بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ امی اب مجھے بہت یاد آ رہی ہیں۔ روح بھی بہت یاد آ رہی ہے۔ ابا کیوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے وہاں، اور اب مجھے لینے بھی نہیں آ رہے۔ مجھے آپ کے پاس واپس آنا ہے۔ مجھے نہیں رہنا خان کے گھر۔ وہ میری کوئی بات نہیں مانتے۔ حائم روتے ہوئے اونچا اونچا بول رہی تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں کافی سرخ ہو چکی تھی۔ ارتسام جو چھت پر پتنگ اڑانے کی غرض سے آیا تھا ایک کونے میں حائم کو روتے ہوئے دیکھا تھا، ایک کونے میں حائم کو روتے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے پتنگ اور ڈور وہیں رکھی اور خود حائم کے پاس آ گیا۔ حائم بھابھی! ارتسام نے اسے پکارا تو اس نے آنکھیں اوپر اٹھائیں۔ نیلی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس کے پاس ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ تم مجھے بھابھی کیوں بلاتے ہو؟ میرا نام حائم ہے۔ حائم بخت! حائم غصے سے سرخ ہوتی ناک کو پھیلا کر بولی۔ کیونکہ آپ خان بھائی کی بیوی ہیں۔ جس طرح اماں جان بابا جان کی بیوی ہیں، ان کے ساتھ رہتی ہیں، اس طرح آپ بھی خان بھائی کے ساتھ رہتی ہیں تو آپ بھی ان کی بیوی ہیں، اور ان کی بیوی میری بھابھی ہیں کیونکہ میں ان کا بھائی ہوں۔ ارتسام کی وضاحت پر حائم نے اپنا سر اس بات میں ہلایا جسے سمجھ گئی ہو۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ارتسام نے اس کا چہرہ دیکھ کر پوچھا جہاں آنسوؤں نے لکیریں کھینچ دی تھی۔ تمہارے بھائی بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، وہ میری کوئی بات نہیں مانتے اور انہوں نے مجھے گالی بھی دی۔ ارتسام کو اچھا خاصا شوق لگا تھا سن کر۔ اقسم بھائی نے گالی دی؟ ارتسام نے صدمے کی کیفیت میں پوچھا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا اس کا بھائی غصے میں بھی تمیز کا دامن نہیں چھوڑتا تھا۔ جاؤ جا کر پوچھ لو اپنے بھائی سے، انہوں نے خود اپنی زبان سے مجھے پاگل کہا۔ حائم کی بات پر ارتسام نے اسے دیکھا جس کے لیے پاگل ایک گالی تھی۔ تو کیا غلط کہا بھائی نے؟ اچھی خاصی پاگل ہیں آپ۔ ارتسام بڑبڑایا تو حائم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ تم کیا بول رہے ہو؟ کچھ نہیں۔ یہ بول کر ارتسام وہاں سے اٹھ گیا جبکہ حائم بھی دونوں ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کرتے اس کے پیچھے آئی۔ تم پتنگ اڑانے لگے ہو؟ حائم نے خوش ہوتے ارتسام سے پوچھا تو ارتسام نے حیرت سے اسے دھوپ چھاؤں کی لڑکی کو دیکھا جو تھوڑی دیر پہلے رو رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی۔ ہاں
لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ ارتسام نے اسے مشکوک نظروں سے گھورا۔ وہ عائشہ کا بھائی بھی پتنگ اڑاتا تھا۔ میرا بہت دل کرتا تھا اڑانے کو، لیکن مجھے کوئی اڑانے نہیں دیتا تھا۔ اب تم میرے بھائی ہو نا، تو تم مجھے اڑانے دو گے نا پتنگ؟ اس کی بات پر ارتسام نے اسے گھورا تھا۔ آج وہ دلاور خان اور میرا بیگم کی غیر موجودگی میں پتنگ اڑانے اوپر آیا تھا۔ اڑانے سے پہلے اقسم کی نیند میں ہونے کی مکمل تصدیق کر چکا تھا، لیکن اب ہائم جان نہیں چھوڑ رہی تھی۔ میں اپنی پتنگ آپ کو اڑانے نہیں دوں گا، ارتسام نے حتمی انداز میں کہا۔ میں اماں جان کو بتاؤں گی تم نے مجھے پتنگ اڑانے نہیں دی، ہائم رونے والا منہ بنا کر بولی۔ اماں جان کے نام پر ارتسام نے غصے سے ہائم کو دیکھا، جو اسے اچھا خاصا بلیک میل کر چکی تھی۔ دیکھیں بھابھی، پتنگ لڑکیاں نہیں اڑاتی۔ ارتسام نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ کیوں نہیں اڑاتی لڑکیاں پتنگ؟ میں اڑاؤں گی پتنگ۔ تم نہ دو مجھے اپنی پتنگ، میں خان سے بولتی ہوں، وہ لا کر دیں گے مجھے پتنگ۔ ہائم منہ بسور کر مڑی تو ارتسام جلدی سے بولا، ہائم بھابھی، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ آپ اڑائیں پتنگ، لیکن صرف تھوڑی دیر کے لیے، اور وہ بھی اس شرط پر کہ آپ کسی کو گھر پر پتنگ اڑانے کا نہیں بتائیں گی، وعدہ کریں۔ ارتسام نے جلدی سے اس کے آگے ہاتھ پھیلایا۔ ہائم خوش ہوتے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ گئی۔ وہ خوشی خوشی پتنگ اڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ ارتسام منہ پھیلا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ ابھی 5 منٹ ہی ہوئے ہوں گے جب ہائم کا پاؤں چھت پر موجود چارپائی سے ٹکرایا اور وہ منہ کے بل چھت کے فرش پر گری۔ امی! ہائم کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی تھی۔ ارتسام، جو غصے سے اسے دیکھ رہا تھا، ڈور کو وہیں پھینک کر اس کی طرف بھاگا۔ بھابھی! ارتسام نے اسے سیدھا کیا تو اس کے سر سے بہتے خون کو دیکھ کر ڈر گیا، جبکہ ہائم نے باقاعدہ اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا تھا۔ ارتسام اسے چھوڑ کر نیچے کی طرف بھاگا تھا۔ اقسم کو سوئے ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب اس کے کمرے کا دروازہ کسی نے زور زور سے بجانا شروع کر دیا۔ ہائم کے جانے کے بعد اس نے دروازہ لاک کر لیا تھا تاکہ کوئی اسے ڈسٹرب نہ کرے۔ وہ سرخ ہوتی آنکھوں سے اٹھا تھا، سر میں درد بھی شروع ہو گیا تھا، نیند ٹوٹنے کی وجہ سے۔ بھائی، جلدی دروازہ کھولیں! ارتسام کی پریشان آواز پر وہ جلدی سے اٹھا اور دروازہ کھولا۔ کیا ہوا ہے چھوٹے خان؟ تم رو کیوں رہے ہو؟ ارتسام کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ فکر مندانہ انداز میں بولا۔ بھائی، وہ چھت پر ہائم بھابھی کا خون نکل رہا ہے، ارتسام نے اقسم کو روتے ہوئے بتایا۔ تو اقسم ننگے پاؤں ہی چھت کی طرف بھاگا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ چھت پر پہنچا تو سامنے ہی ہائم سر پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی، اور خون سے اس کا سفید ہاتھ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ یا اللہ خیر! اقسم جلدی سے اس کے پاس پہنچا اور اس کا ہاتھ ہٹا کر دیکھنے لگا۔ نیچے چلو، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں، اقسم نرمی سے بولا، حالانکہ غصہ تو بہت آ رہا تھا۔ بیچاری ہائم کا خون جو نکل رہا تھا۔ اقسم نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ وہاں پڑی پتنگ کو دیکھ کر سب سمجھ گیا تھا۔ ہائم کو پکڑ کر وہ نیچے آیا اور اسے حال میں صوفے پر بٹھایا۔ رشیدہ بھی! اقسم کی آواز سے اس کا غصہ واضح ظاہر ہو رہا تھا۔ رشیدہ بھی جلدی سے کچن سے آئی۔ جی بڑے خان، برف اور کوئی پرانا کپڑا لے کر آئیں، اقسم نے رشیدہ بھی کو دیکھ کر کہا۔ ارتسام بھی وہیں صوفے پر بیٹھ کر سر جھکا گیا۔ بھائی کو غصے میں دیکھ کر تو اس کی جان جا رہی تھی، جبکہ ہائم ہچکیوں سے رونے میں مصروف تھی۔ رشیدہ بھی نے برف اور کپڑا لا کر اقسم کو دیا تو اقسم نے کپڑا اٹھایا اور ہائم کا خون صاف کرنے لگا۔ جو خون ہلکا ہلکا جم گیا تھا، اسے اس نے برف کی مدد سے اتارا تھا۔ شکر تھا کہ چوٹ گہری نہیں تھی، لیکن خون بہت زیادہ نکل گیا تھا۔ اقسم خاموشی سے اٹھا تھا اور اپنے کمرے سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر آیا تھا۔ ڈیٹول سے زخم صاف کرنے لگا تو ہائم کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ آرام سے، درد ہو رہا ہے۔ ہائم کی بات پر اس نے آہستہ سے پھونک مار کر اسے ڈیٹول لگایا اور پھر پائیوڈین لگا کر پٹی کر دی۔
اس دوران سب خاموش تھے۔ تمہیں چوٹ کیسے لگی؟ اقسم نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے بے ساختہ ارتسام کا جھکا ہوا سر دیکھا۔ وہ میں گر گئی تھی چھت پر۔ وہ مجھے بھی معلوم ہے، لیکن کیسے گری مجھے یہ بتاؤ۔ اقسم نے اسے سرخ آنکھوں سے گھورا تھا۔ وہ ہائم انگلیاں چٹکھاتے ہوئے اتنا ہی بولی تھی جب اقسم کی دھاڑ پر سہم کر صوفے کے ساتھ لگ گئی تھی۔ چھوٹے خان مجھے ساری بات بتاؤ، وہ تنگ چھت پر کیا کر رہی تھی؟ ارتسام نے جھکے سر کے ساتھ ہی اسے سب بتا دیا۔ اقسم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دونوں کو ایک ایک لگا دیتا۔ تم جیسی جاہل لڑکی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ بتاؤ کیا کمی ہے تمہیں یہاں؟ تم ایک بے وقوف لڑکی ہو جو کبھی سمجھدار نہیں ہو سکتی۔ صحیح کہتے ہیں بابا جان، تم نرمی کے لائق بالکل نہیں ہو۔ اگر تمہیں سر پر چڑھاؤ گا تو ایسے ہی نتائج ملیں گے مجھے۔ کرتا ہوں تمہارا علاج میں۔ بہت کر لی تم نے اپنی من مانی، میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جاؤ۔ ہائم، اس سے پہلے میں تمہارا قتل کر دوں۔ اقسم ہائم پر اپنا غصہ نکال رہا تھا، جبکہ ہائم نیلی آنکھوں میں پانی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے برا لگا تھا اقسم کا ڈانٹنا۔ رشیدہ بھی اسے دور کر دے میری نظروں سے۔ جیسا جاہل باپ ہے ویسی جاہل بیٹی ہے۔ بھائی میری بھی غلطی تھی۔ ارتسام ہائم کو روتے دیکھ کر بولا۔ ہاں، بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے نا تم دونوں نے، جو ایسے سرے عام مان رہے ہو کہ میری بھی غلطی تھی۔ جاؤ یہاں سے تم بھی اپنے کمرے میں، اور اگر اب مجھے رات کے کھانے سے پہلے تم باہر نظر آئے تو یاد رکھنا بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ اقسم نے اسے بھی غصے سے کہا اور وہاں سے حویلی سے باہر چلا گیا۔ ارتسام ہائم کے پاس آیا۔ بھابھی، خان بھائی غصے میں ہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد دیکھنا وہ پھر سے پہلے جیسے ہو جائیں گے۔ ہائم روتے ہوئے اقسم کے کمرے کی طرف چلے گئی، جبکہ رشیدہ بھی اس کے پیچھے گئی تھی۔ مجھے میری امی کے پاس جانا ہے ابھی، مجھے نہیں رہنا یہاں۔ یہ مجھے ڈانٹتے ہیں؟ ابا نے کبھی نہیں ڈانٹا۔ خان مجھے گالیاں بھی دیتے ہیں۔ مجھے امی کے پاس جانا ہے، میں انہیں جا کر سب بتاؤں گی۔ ہائم روتے ہوئے بول رہی تھی جب رشیدہ بی نے اسے گلے لگایا۔ بڑے خان تمہارا خون دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے نا، اس لیے وہ اتنا غصہ کر گئے۔ نہیں چچی، مجھے میری امی کے پاس ہی جانا ہے، مجھے نہیں رہنا یہاں۔ خان بالکل اچھے نہیں ہیں، وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ہائم بیٹا، خان تھوڑی دیر میں آ کر آپ کو لے جائیں گے، رونا بند کرو۔ رشیدہ بی نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کے آنسو صاف کیے۔ ہائم نے اپنا چہرہ ان کے ہاتھوں سے آزاد کروایا اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے ان کے ساتھ کہیں نہیں جانا، میں خود جاؤں گی گھر، اور ابھی جاؤں گی۔ ہائم یہ بول کر کمرے سے باہر بھاگی تھی۔ رشیدہ بھی اس کے پیچھے گئی تھی۔ مجھے نہیں رہنا یہاں، میں امی کے پاس ہی جاؤں گی، ہائم بھاگتے ہوئے بول رہی تھی۔ ابھی حویلی کے داخلی دروازے تک ہی پہنچی تھی جب اقسم اندر آ گیا۔ اس بھاگتے دیکھ کر اس کی پیشانی پر ان گنت بلوں کا اضافہ ہوا تھا، کیونکہ سارے مرد ملازم باہر تھے۔ اقسم کو آتے دیکھ کر رشیدہ بی نے سکھ کا سانس لیا۔ ہائم نے غصے سے اقسم کو دیکھا۔ مجھے امی کے پاس جانا ہے، پیچھے ہٹیں۔ ہائم کی بات پر اقسم نے اسے دیکھا، جو تھوڑا سا غصہ کرنے سے ہی رو رو کر خود کو ہلکان کر چکی تھی۔ آنکھیں اور چھوٹی سی ناک بہت زیادہ سرخ ہو گئی تھی، اور پیشانی پر بندھی پٹی دیکھ کر اقسم نے لمبی سانس لی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے آیا۔ کمرے میں لا کر اس نے دروازہ بند کیا۔ ہائم کو اس نے تقریباً بیڈ پر دھکا دیا تھا۔ مجھے امی کے پاس جانا ہے، ہائم ڈرتے ہوئے بولی۔ مر چکے ہیں تمہارے ماں باپ، اور آج کے بعد اگر میں نے تمہارے منہ سے ان کا نام بھی سنا تو میں زبان کاٹ دوں گا تمہاری۔ اقسم نے اسے غصے سے دیکھ کر کہا۔ ہائم نے ڈر کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ڈر دیکھ کر اقسم کو اب خود پر غصہ آیا تھا۔ خود کو پرسکون کرنے کے لیے وہ واش روم میں گیا اور چہرے پر پانی کے چھٹے مارنے لگا۔ مجھے کیوں اتنا غصہ آ گیا تھا؟
معمولی چوٹ ہی تو تھی، مجھے درد کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اقسم نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھ کر سوچا، اس کیوں کا جواب تو تھا، لیکن شاید وہ اس کیوں کے جواب کو ابھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ 10 منٹ بعد باہر نکلا تو حائم کو سامنے بیڈ پر گھٹنوں میں سر دیے روتے دیکھا۔ اقسم آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ رو کیوں رہی ہو؟ حائم نے اپنے گھٹنوں کے گرد بندھے ہاتھ کو مزید سخت کر لیا۔ وہ واقعی ڈر گئی تھی اقسم کے غصے کو دیکھ کر۔ اقسم اس کے پاس بیٹھا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ تمہیں چوٹ لگی ہے حائم؟ اور اماں جان تمہیں اس حال میں دیکھیں گی تو وہ مجھ سے سوال کریں گی کہ میں کیوں تمہارا خیال نہیں رکھ سکا۔ تم جانتی ہو نا کہ اماں جان تم سے کتنا پیار کرتی ہیں۔ اقسم کے لہجے میں بلا کی نرمی تھی۔ حائم نے سر اٹھایا اور نیلی آنکھوں کی سرخی دیکھ کر اقسم نے اپنے غصے پر 1000 دفعہ لعنت بھیجی تھی۔ آپ نے حائم پر غصہ کیا؟ حائم ڈرتے ہوئے بولی۔ اب نہیں کروں گا، پکا وعدہ، اقسم مسکرا کر بولا۔ حائم نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھا اور مسکراتے ہوئے بولی، آپ مجھے پیزا بھی لا کر دیں گے؟ حائم کی بات پر وہ بے ساختہ مسکرایا۔ ٹھیک ہے، لیکن تم اب پتنگ کبھی بھی نہیں اڑاؤ گی۔ اقسم کی بات پر حائم مسکرائی۔ ٹھیک ہے۔ اقسم بے ساختہ نظریں چرا گیا تھا کیونکہ اس کی آنکھوں کی پلکوں پر مجھے آنسو اقسم کو خود کو چننے کی دعوت سرعام دے رہے تھے۔ وہ اٹھ کر باہر کی جانب جانے لگا جب حائم بولی، اب میرے شوہر ہیں نا، جیسے ابا امی کے اور بابا جان اماں جان کے۔ اقسم حیرت سے مڑا اور اسے دیکھنے لگا جو مسکرا رہی تھی تو اقسم کے جواب پر حائم اس کے پاس آئی اور بولی، تو ابا تو امی کی ہر بات مانتے ہیں نا، تم مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ مجھے وہ پیزا کھانا ہے کیونکہ میں ٹنڈے نہیں کھاتی۔ حائم کی بات پر وہ مسکرایا۔ مکھن لگانا خوب آتا ہے تمہیں؟ مکھن؟ مگر میں نے کس کو مکھن لگایا؟ حائم کو جواب دینے کی بجائے وہ باہر نکل گیا تھا کیونکہ اس کے سوال کبھی ختم نہ ہونے والے تھے۔ میرے پاس تو مکھن تھا ہی نہیں۔ خان کی نظر کمزور ہو گئی ہے۔ حائم خود سے بڑبڑائی اور واش روم کی طرف چلے گئی۔ رات کے پہر اقصیٰ کی آنکھ اپنے بیٹے کے رونے کی آواز سے کھلی تھی۔ وہ بیبی کوٹ میں تھا اور رو رہا تھا۔ اقصیٰ آہستہ سے اٹھی اپنی جگہ پر بیٹھی تھی۔ اتنے میں میرا بیگم کی آنکھ بھی کھل گئی تھی۔ انہوں نے بچے کو اٹھا کر اقصیٰ کو دیا۔ اقصیٰ نے اسے گود میں لیا اور اس کے سر پر بوسہ دیا۔ اسے بھوک لگی تھی۔ اقصیٰ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور اس کی ضرورت پوری کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ سو گیا تو اس نے اپنے پاس بیڈ پر ہی لٹا لیا۔ میرا بیگم نے اقصیٰ کی پیشانی پر بوسہ دیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ اب جانتی ہیں اماں جان، احمد کہتے تھے کہ وہ اپنے بچے کو رونے نہیں دیں گے اور کسی کو بھی اسے مارنے نہیں دیں گے۔ اگر میں نے بھی اسے کچھ کہا تو مجھ سے بھی ناراض ہو جائیں گے۔ اقصیٰ روتے ہوئے بول رہی تھی اور میرا بیگم کی آنکھیں بھی نم کر گئی تھیں۔ چوٹ ایسی تھی جس کا علاج کوئی نہیں تھا، زخم ایسا تھا جو زندگی بھر کے لیے ناسور بن گیا تھا۔ یہ سوچ ہی اقصیٰ کی جان لے رہی تھی کہ اس کا بیٹا یتیم کہلایا جائے گا۔ اقصیٰ بچے چپ کر جاؤ، ہمت سے کام لو، وہ نہیں ہے لیکن اس کا بیٹا ہے تمہارے پاس جسے تم ہر وقت محسوس کر سکتی ہو۔ اماں جان اسے نہیں جانا چاہیے تھا ابھی، مجھے اس کی ضرورت تھی۔ میرے ماما پاپا اور بہن بھائیوں نے مجھ سے رخ موڑ لیا ہے کیونکہ میں نے ان کی بات نہیں مانی، ان کے ساتھ نہیں گئی۔ لیکن اماں جان اگر میں ان کے ساتھ چلی جاتی تو میرا احمد تنہا رہ جاتا یہاں۔ میں کیسے اسے چھوڑ کر جا سکتی ہوں؟ اقصیٰ روتے ہوئے مسلسل بول رہی تھی۔ احمد کی موت کے بعد وہ آج کھل کر رو رہی تھی۔ میرا بیگم بھی نم آنکھوں سے اسے روتا دیکھ رہی تھی۔ اقصیٰ ماں ہوں میں اس کی، میری پہلی اولاد جس نے مجھے ماں کے لفظ کا معنی سمجھایا۔ وہ بہت عزیز تھا مجھے لیکن پھر چلا گیا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ ہمارے گاؤں سے ہر بری رسم کو ختم کر دے گا، لیکن دیکھو وہ وعدہ نبھائے بغیر چلا گیا۔ ان کی بات پر اقصیٰ نے رخ موڑ لیا تھا۔ جانے والے کو روکا نہیں جا سکتا اقصیٰ، لیکن جو ہے انہیں نظر انداز نہیں کرو، اپنے بیٹے پر توجہ دو۔
اور کسی بھی رشتے سے پہلے انسانیت کو سامنے رکھو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ میرا بیگم نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ اقصیٰ جانتی تھی ان کا اشارہ حائم کی طرف ہے۔ وہ بس سر ہلا کر لیٹ گئی تو تھی۔ ہمارے پوتے کا کیا نام سوچا ہے تم نے اقصیٰ؟ میرا بیگم نے بیڈ پر لیٹے بچے کو دیکھ کر پوچھا۔ ثمامہ خان، احمد نے سوچا ہوا تھا۔ اقصیٰ کی آواز ایک دفعہ پھر سے آنسوؤں سے تر ہو گئی تھی۔ ماشاء اللہ، بہت پیارا نام ہے۔ اب سو جاؤ تم۔ اللہ پاک صبر دے ہم سب کو، آمین۔ میرا بیگم خود ہی بول کر اٹھ گئی تھی، جبکہ اقصیٰ کے آنسو اب تکیہ بھگو رہے تھے۔ کچھ بھی تو نہیں تھا اس کے پاس سوائے احمد کی یادوں اور ثمامہ خان کے۔ لیکن یہی تو اس کی دنیا تھی اب، جس کے سہارے اس نے زندگی گزارنی تھی، یا شاید وقت اس کا مرہم بن کر اس کی خوشیاں لٹانے والا تھا۔ صبح حائم اٹھی تو اس کے سر میں ہلکا ہلکا درد ہو رہا تھا۔ اقصیٰ کو دیکھا تو کمرے میں کہیں نہیں تھا۔ خان، خان کہاں ہیں آپ؟ حائم نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنا سر تھامتے ہوئے پوچھا۔ کچھ چوٹ اور کچھ کل رونے کی وجہ سے اب اس کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ اقصیٰ جو صبح سویرے سیر کرنے نکلا تھا، اپنے کمرے کا دروازہ کھولنے ہی لگا تھا، جب اس کے کانوں میں حائم کی آواز گونجی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آیا تو سامنے ہی حائم بیڈ پر سر پکڑ کر بیٹھی تھی۔ وہ تشویش زدہ انداز میں آگے بڑھا اور اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پریشان کن انداز میں پوچھنے لگا، حائم کیا ہوا؟ سر میں درد ہو رہا ہے کیا؟ حائم نے اپنی نیلی آنکھیں سامنے وجود پر لگائیں اور معصومیت سے سر ہلاتے ہوئے بولی، ہاں درد ہو رہا ہے۔ اچھا تم جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر آؤ، میں رشیدہ بی سے ناشتہ بنوا کر یہاں لاتا ہوں، پھر تم دوائی کھا لینا سر درد کی۔ اقصیٰ، تم نے اسے نرمی سے دیکھ کر کہا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ لیکن میرے سر پر تو پٹی ہے، میں منہ کیسے دھوؤں گی؟ پٹی گیلی ہو جائے گی نا، پھر سوکھے گی کیسے؟ حائم کی بات پر اقصیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ میں دوسری لگا دوں گا، اب اٹھو۔ لیکن آپ کے پاس تو تھوڑی سی پٹی تھی، کل میں نے دیکھا تھا، اور اگر مجھے دوبارہ چوٹ لگ گئی تو پھر آپ پٹی کہاں سے لائیں گے؟ حائم نے فکرمندانہ انداز میں پوچھا۔ تو اقصیٰ نے اسے گھورا، تمہیں اب دوبارہ کبھی چوٹ نہیں لگے گی، سمجھی تم؟ اب جاؤ اور منہ دھو کر آؤ۔ اور کوئی سوال نہیں، اقصیٰ اسے منہ کھولتا دیکھ کر بولا۔ حائم منہ بسور کر واش روم کی طرف چلے گئی۔ رشیدہ بی۔ اقصیٰ کچن میں داخل ہوا تو سامنے ہی رشیدہ بی ناشتے کے لیے پراٹھے بنا رہی تھی۔ جی بڑے خان، رشیدہ بی نے مسکرا کر پوچھا، حائم کے لیے ناشتہ بنا دیں؟ جلدی سے، اس کے سر میں درد ہے اور اس نے دوائی کھانی ہے۔ اقصیٰ بول کر ہال میں چلا گیا، جہاں ارتسام بیٹھا ڈرائنگ کر رہا تھا۔ اس کی یہی عادت تھی، جب بھی اقصیٰ اس سے ناراض ہوتا تھا، صبح صبح اٹھ کر وہ اس کے لیے ایک دل بناتا تھا اور پھر اس میں اپنا اور اس کا نام لکھتا تھا، جسے دیکھ کر وہ مسکرا کر ارتسام کو گلے لگاتا تھا۔ آج بھی وہ یہی کر رہا تھا۔ اقصیٰ پاس ہی صوفے پر بیٹھ گیا اور مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ چھوٹے خان کیا کر رہے ہو؟ اقصیٰ نے جان بوجھ کر پوچھا۔ میں آپ کے لیے یہ بنا رہا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، آئندہ کبھی بھی پتنگ نہیں اڑاؤں گا۔ ارتسام نے اسے ایک کاغذ دیا، جس پر ایک دل بنا ہوا تھا اور اندر اقصیٰ کے ساتھ حائم کا نام لکھا تھا۔ اقصیٰ جو مسکرا رہا تھا، حائم کا نام دیکھ کر اس کی مسکراہٹ سمٹی اور وہ ناسمجھی سے ارتسام کو دیکھنے لگا۔ حائم بھابھی کی وجہ سے آپ ناراض ہو گئے تھے نا، کیونکہ میری وجہ سے انہیں چوٹ لگی تھی، اس لیے یہ ان کے لیے بھی ہے۔ ارتسام مسکرا کر بولا تو اقصیٰ نے اسے گلے لگایا۔ میرے نام کے ساتھ تمہارا نام لکھا جاتا ہے خان، یہاں اس میں کوئی رد و بدل نہیں۔ وہ بھابھی ضرور ہے تمہاری، لیکن تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا، کوئی بھی نہیں۔ اقصیٰ نے اسے پیار سے سمجھایا تو وہ مسکرا کر اپنا سر اثبات میں ہلا گیا۔
اچھا تم دوبارہ سے بناؤ، میں تب تک حائم کو ناشتہ کروا دوں۔ اقسم یہ بول کر وہاں سے اٹھ گیا، جبکہ اعتصام دوبارہ سے بنانے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اقسم ناشتے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی حائم اپنے بالوں کو کنگھی کر رہی تھی۔ اقسم کو دیکھتے ہی اس نے جلدی سے دوپٹہ لیا تھا۔ اقسم کے لبوں پر ایک دم مسکراہٹ نے بسیرا کیا تھا، جسے وہ کمال مہارت سے چھپا گیا تھا، جبکہ حائم منہ بسوڑ کر واش روم کی طرف ہاتھ دھونے چلی گئی تھی۔ جب باہر آئی تو اقسم ناشتے کی ٹرے کو ٹیبل پر رکھے خود صوفے پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ حائم صوفے پر بیٹھی اور خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ اقسم نے مسکرا کر اس کے سفید اور گلابی چہرے کو دیکھا تھا، جہاں صرف معصومیت تھی۔ خان حائم نے اس کے آگے اپنا ہاتھ ہلایا تو اقسم کا ارتکاز ٹوٹا۔ وہ جلدی سے رخ موڑ گیا تھا۔ ہاں نہیں جی بولتے ہیں، حائم نے اسے گھورا تھا۔ اس کے جواب پر اقسم نے اسے دیکھا جو اپنی نیلی آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی۔ جی بولیں خان، یہ پٹی گیلی ہو گئی ہے، میں نے جان بوجھ کر نہیں کی، خود ہی ہو گئی ہے، حائم نے نچلا لب باہر نکال کر معصومیت سے کہا۔ اقسم نے دایاں ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ پانی خود چل کر تمہاری پٹی کو گیلا کرنے پہنچ گیا ہوگا ہے نا؟ ہاں جی حائم، باز آ جاؤ، جھوٹ بولنا بری بات ہوتی ہے۔ اقسم یہ بول کر اٹھا اور فرسٹ ایڈ باکس جو سائڈ ٹیبل کے دراز میں تھا نکال کر لایا اور دوبارہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ آہستہ سے اس کی پٹی کھولی۔ وہ اسے معمولی سی تکلیف دینے کا بھی روادار نہیں تھا۔ دوبارہ پٹی کرتے وقت اس کی انگلیاں حائم کی پیشانی سے ٹکرائی تو اقسم کو ایسے لگا جیسے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے پٹی باندھی اور بنا اس کی طرف دیکھے باہر چلا گیا، جبکہ حائم خاموشی سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ حائم باہر آئی تو اعتصام کو صوفے پر لیٹے دیکھا، جو پیٹ پکڑ کر بیٹھا تھا اور رشیدہ بھی اس کے سر کو گود میں رکھے بیٹھی تھی۔ حائم ان کی طرف بڑھی اور اعتصام کو دیکھنے لگی جو رو رہا تھا۔ چچی، چھوٹے خان کو کیا ہوا ہے؟ یہ تو کیوں رو رہا ہے؟ پتہ نہیں بیٹا، صبح سے یہاں بیٹھا کاپی پنسل لیے کچھ بنا رہا تھا، پھر اچانک سے میرے پاس کچن میں آیا تو بولا کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور تب سے مجھے کھینچ کر یہاں لے آیا ہے۔ چھوٹے خان کیا ہوا ہے تمہیں؟ رو کیوں رہے ہو؟ اقسم جو چھت سے نیچے آ رہا تھا اسے روتے دیکھ کر پریشان ہوا۔ پتہ نہیں، پیٹ پکڑ کر رو رہا ہے، رشیدہ بی نے اقسم کو بتایا۔ تم نے ناشتہ کیا چھوٹے خان؟ اقسم نے اعتصام سے پوچھا تو اس نے اپنا سر نفی میں ہلا دیا۔ رشیدہ بی اب چھوٹے خان کے لیے ناشتہ بنائیں، ہو سکتا ہے خالی پیٹ درد ہو رہا ہو، صبح سے تو بھوکا بیٹھا ہوا ہے ایک ہی جگہ پر۔ اقسم نے اعتصام کا سر اپنی گود میں رکھا اور اس کے آنسو صاف کرنے لگا، جبکہ رشیدہ بھی وہاں سے کچن میں اعتصام کے لیے ناشتہ لینے چلی گئی تھی۔ حائم آہستہ سے اس کی ٹانگوں کی طرف بیٹھی اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اعتصام کو پیٹ سے زور زور سے دبانے لگی۔ اعتصام چیختے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا، جبکہ اقسم اس کے چیخنے پر حائم کو گھورنے لگا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ اقسم اسے گھور کر پوچھنے لگا۔